अस्सलाम वालेकुम, जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पेश खिदमत है जाने जहाँ की तरफ से नमल की किस्त नंबर 10। जायज़ थी या नहीं तेरे हक में थी, करता था जो कभी वो वकालत तमाम शुद। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पे जाकर रुकी, दरवाजे खुले पुरजोश सी हुन्नैन और मुंह में कुछ चबाता बेतासुर सा फारिस बाहर निकले। आगे कमरों की राहदारी थी और दोनों तरफ दरवाजे, खवाबीदा बत्तियां रोशन थीं। हुन्नैन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा। थैंक यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने लाए हैं। इट्स ओके, तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हुनैन चलते चलते रुकी और कदरे चौंक कर फारिस को देखा। सॉरी, मतलब पढ़ती है जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया और अलीशा के कमरे का दरवाज़ा चंद कदम ही दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी है, कॉलेज जा नहीं सकी, ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब पता नहीं क्या करती है। अच्छा, और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो आपकी उलझी थी। तुमने रास्ते में कहा कि तुम उसे 3 साल से जानती हो, मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात तक नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी ही नहीं। वो दोबारा से चलने लगे, मगर अब के फारिस मुस्तरब सा था और हुन्नैन उलझी हुई थी। रूम के बाहर आकर फारिस ने कुछ सोचकर उसे देखा। मैं अंदर जाना चाहूँगा, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। श्योर, हुन्नैन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा जल्दी खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज आंखों वाली गोरी सी अलीशा सामने हुई, मुस्कुराहट लबों पे फूटती गई। स्याह पेंट और सफ़ेद शर्ट में वो मलबूस थी जिसके बाजू कोहनी तक थे। खुले से कदरे शरारत, कदरे शर्माहट से वो हुनैन से गले मिली, अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हुनैन लब दबाए मुस्कुरा रही थी। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारिस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल, हुनैन ने तारुफ करवाया और फिर अंदर आए। फारिस तीखी नज़रों से अलीशा को देखता, फिर इधर उधर देखता सोफे पे आके बैठ गया। हुनैन गर्म जोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई और फारिस खामोशी से बैठा उन दोनों को तेज तेज अंग्रेजी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थीं। अलीशा ने इसी दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की। वो आया और वापस आकर बैठी तो शाइस्तगी से फारिस से पूछा, और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। वो बगौर उसको देखते हुए बोला, और आपकी जॉब क्या है? अलीशा ज़रा ठिठकी और हुनैन को देखा और फिर फारिस को और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करती हूँ, हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने इधर आए हैं। और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी, हालांकि आप कॉलेज भी नहीं गई। अलीशा ने चौंक कर हुनैन को देखा जिसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर फारिस को और मुस्कुराहट मधम हो गई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीखी मकामात को कवर करेंगे। वह गर्दन ऊंची करके मुस्कुरा कर बोली और फारिस ने आईब्रो उठाकर उसे संजीदगी से देखा। इस्लामाबाद के तारीखी मकामात को? जी। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 33 सालों में इस्लामाबाद में कोई तारीखी मकाम मिला ही नहीं। क्या आपको नेट जियो वालों ने नहीं बताया कि यह शहर 60 की दहाई में बनाया गया एक मसनूई शहर है? और अलीशा ने थूक निकला। मेरा मतलब था तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतें जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। ओह, तो आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपने कैमरे दिखाएं। फारिस ने इधर उधर देखा जैसे कुछ तलाशा हो। हुनैन बिल्कुल चुप सी होकर बैठी, बारी बारी दोनों का चेहरा देखती, समझ नहीं पा रही थी कि गुफ्तगू किस समत में जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीशा की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वह ज़रा रुकी और फिर रवानी से बोलती गई, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ, मुझे मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी वेबसाइट्स चेक करने के लिए हायर करती हैं। ये एक फ्रीलांस जॉब है। ये फ़िक्र मुझे आपका पहला सच मालूम हुआ है। फारिस के कहने पे उसकी रंगत फीकी पड़ती गई। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये सब घड़ रही हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप घड़ रही थीं उसमें झोल है। हुनैन पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई। अलीशा और फारिस ने बेख्तियार उसे देखा। बैठो प्लीज़। नहीं, हमें पार्टी पे जाना है, हमें देर हो रही है, चले मामू। और फिर वह अलीशा के इसरार पे भी नहीं रुकी और अलीशा ने एक गिफ्ट पैक उसके साथ कर दिया। उसने खोला भी नहीं, लब भींचे, तुंदी से आईब्रो सुकेड़े और राहदारी में चलती गई। वो अच्छी लड़की है, मगर वो बहुत कुछ छुपा रही है। और ये नेट जियो वाली कहानी बिल्कुल। फारिस संजीदगी से साथ चलता कह रहा था कि वह तैश से उसकी तरफ घूमी। थैंक यू सो मच मामू, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो करने का जिसका आपको कोई हक नहीं था। एहसास तौहीन से उसका चेहरा तो सुर्ख होने लगा।
میں نے تو صرف چند سوال کیے تھے. مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں. کیا ایسا کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی. اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ. وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا. کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی. سانس تک رک گیا اور فارس نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا. وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی. تم کون ہو حنین؟ اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا. ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی. فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی. سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے. فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا اور وہ بھی پھیکا سا مسکرائی. اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری. پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی. فارس معلوم نہیں کدھر رہ گیا. پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا. سعدی؟ وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابیداری سے چلتا ادھر تک آیا. جی؟ فارس؟ او ہاں، وہ ہنّا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے کے گئے ہیں. امی نے منع بھی کیا تھا مگر تبھی کسی نے سعدی کو پکارا اور وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا. ہنّا؟ او وہ سعدی کی چھوٹی چالاک بہن. ہاشم کو یاد آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا. یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے؟ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. وہ ہر تقریب پر یوں تو نہیں کرتے. ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے آئیبرو سے اشارہ کیا اور زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے اور زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا. یہ تو سعدی کی پھوپھو ہے اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی. کیا تم ہی نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے خود ہی کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں. تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو یہ بتایا تھا. اور ہاشم نے شانے اچکائے اور زرتاشا حق تک سنتی رہی. میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا. تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہیں؟ صرف 5 ماہ. اور زرتاشا نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا. زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی. نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالے لٹ گال پہ گرتی اور وہ ملتا چہرہ مسکراہٹ سے بھرپور تھا. ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی. زرتاشا نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا. اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا. مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے. یہ ایک پرانی بات تھی. ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا اور پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے. کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی؟ اور زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی. گردن دائیں سے بائیں ہلائی. فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا. فارس کو اچھا نہ لگتا. رہنے دے ہاشم بھائی. وہ اداسی سے رخ موڑ گئی. اورنگزیب گاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے. زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے آئیبرو سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری تھی اور سعدی فوراً سے وجہ بتانے لگا. وہ ہوں کر کے آگے بڑھ گیا اور سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی. وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. تبھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پہ نظر پڑی. اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی. وہ خاموش رہا. نوشرواں انگلینڈ ہی تھا. اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں ہی نہ آتا. لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا. اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا. سسٹم آن کا الرٹ تھا اور وارث اپنی جگہ منجمد سا ہو گیا. اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا ہے کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے. تو کیا کوئی اس کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا اور سارے کے قریب آیا. ہلکی سی سرگوشی کی. میں کال کرنے لان میں جا رہا ہوں. زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں. اگر جلدی نہ ہوں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا. وہ حیران سی مڑی. سمجھ کر اچھا کہا اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا. باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی اور دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے. ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے. یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور تو تھا ہی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی کال آئی تھی.
ہاشم کا بمشکل چھپایا اضطراب اب بڑھتا جا رہا تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جینے کے فسانے رہنے دو، اب ان میں الجھ کر کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ریسٹورانٹ ایریا میں زرد روشنیوں نے صحرا انگیز سا پسوں طاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا، وہ گھر نہیں گئے بلکہ یہیں آ گئے تھے، اور اب اپنی زبان کی پھسلن پہ حنین شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلی نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا، اور حنین نے خفا خفا سے چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا کہ میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ اچھا، تو پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے کیوں شادی کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا۔ بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھیں زرتاشا سے کر لو تو میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو کا کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ وٹ ایور ہنا، میں صرف یہ اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے۔ حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔ میں نے کہا تھا، آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہے مجھے اس کی عادت ہوگی اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ اور فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ اور ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی لیے آپ علیشا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ جانا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہو گیا اور سین ہوا ختم۔ وارث غازی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا، اور یکے بعد دیگرے ڈاکیومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکیومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سارا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی اور کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں، وہ قد آدم الماری میں آ کر کھڑا ہوا اور دروازے بند کر دیے، تیار چوکنا۔ ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کر دیتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی۔ اور ذرا سے دروازہ کھلا تھا، وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بھی بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا تو گرم تھا، یعنی کہ کوئی تو ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کان ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے آگے ہو کر در سے جھانکا۔ وارث کی اس طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا، اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ بھی نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے اس نے میز پہ ڈال دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، اور اب وہ جو کرے گا وہ تو ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کرے، ابھی ای میل کھول ہی رہا تھا، ای میل کا آپشن کلک کیا اور فارس کا ایڈریس ڈالا۔ لب بھیجتے سوچتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس کھولنے لگا کہ اسے کیا کیا بھیجنا تھا۔ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں، اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے اور وہ جانتا تھا کہ سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگایا اس نے فیصلہ کرنے میں، اور آندھی طوفان کی طرح اس نے وہ دروازے کھولے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے خاور نے پستول اس کے سر کی پشت پہ دے مارا اور وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا اور اس کی بند آنکھیں کھولی۔ وہ کراہا بھی تھا، خاور کو بھی دیکھا، آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندے منہ گرا دیا اور کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے۔ بامشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکالی، وہ جو کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا ہوا تھا، ہاتھ باندھے، اور وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھیں۔
مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا بھی چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں، اور پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکا۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا تو مسکراہٹ سمٹی۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکے۔ وہ یہاں سے نکل چکے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کے سارے ڈاکیومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی، اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا غرایا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں، اس کے پاس سارے ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات ہیں۔ اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب کچھ فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا، اور وارث نے نقاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو وہ حساب دے گا۔ اور خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی ہی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا۔ ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے۔ خاور اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی، کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ وہ یک ٹک کمزور نکاحت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا۔ گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کریئر، نیا جوا۔ کیا وہ اس موقع پہ ان کو کوئی سکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد ہوتی تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات، یہ تو کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا اور ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اس سے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کی، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولی، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جاں سبا مشکل کھڑا ہو پایا اور آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھا دیا، اور پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا، اور سین ہوا ختم۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا اور سین ہوا ختم۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کیں، گرہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سے لٹکایا۔ وارث اس دوران بامشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا، اور وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ اور سین ہوا ختم۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے۔ گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا تھا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار گیر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلپ تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے ہوئے جھکتا ہے، اور سین ہوا ختم۔ دوسری طرف خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے۔ کافی وقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، اور ایک آخری کوشش اور آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر پھندا کس گیا، پکا زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر مار دی، اور سین ہوا ختم۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں کے کٹوروں میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کی، بوندیں چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگیں، شرٹ، کف سب گیلے ہو گئے۔
خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا اور وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی. چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پہنچا. زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی. پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی. خاور نے اس کے ہاتھ کھولے, جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیا, رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا, منہ میں ٹھونسا کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا, اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات اور لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا اور سین ہوا ختم. ہاشم سیدھا ہوا, تولیے سے چہرہ تھپ تھپایا, بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا. البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا, پٹیوں میں لپٹی بے جان سی ممی جیسا سفید اور پزمردہ. آنکھیں گلابی تھی. سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا, سارا بچیوں کے قریب سے گزر گیا نگاہ ملائے بغیر. خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی. خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اسپات میں سر ہلایا اور ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں. خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا اور وہ وہیں کھڑا رہا. اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا. فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے. دونوں خاموش تھے. حنین آ کر سعدی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا. حنین, تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے خفا خفا سے نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی. زمر خاموش ہوگی, بس کے کھچے کھچے رویے کی عادی تھی. پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی. این پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ ہی کو لے کے جانا تھا. وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی. یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہی ہوتی ہیں. اس نے حسب عادت شانے اچکائے, ادھر ادھر دیکھا. حنین ذرا دور تھی, زمر ساتھ تھی. اس نے نگاہیں پھیر لیں اور زرتاشا بیوی والا موڈ آن کر کے بولی, آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں نہیں اٹینڈ کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ اور فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا, پھر بے اختیار حنین کی طرف. کہیں ہنّا نے اس سے بھی تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ اور پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو, کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا, نہیں ملا. پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعراض برتتے ہیں؟ فارس نے آئیبرو ناگواری سے سکیڑے. میں نے اس کا رشتہ, یہ تم نے کہاں سے سن لیا؟ آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا کیا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سے غرایا اور زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی اور شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ. اف. ہاشم بھائی نے بس اتنا. اور فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر آ گیا. ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا اور غصے سے کنپٹی کی رگ ابھر آئی تھی. وہ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا. فارس تیزی سے اوپر آیا, قریب آ کر اس کو مخاطب کیا. خاتون 2 منٹ دیں, مجھے بات کرنی. اور ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی. خاتون تو فوراً ہٹ گئی, مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا. کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ اور ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا. ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا. گلاس پکڑے ہاتھ پہ نمی ابھری کہ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی میں نہیں سمجھا. میرے بارے میں نا میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم. وہ جتنے غصے سے بولا, ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے اور رکا اور سانس بحال ہوا. او تو یہ بات ہے. میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو. کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا, کبھی کسی کو. مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. آئندہ, انگلی اٹھا کر تنبیہ کی, آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور ہاشم خلاف معمول خاموش مگر سکون سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا. اندر کا سارا اضطراب چھپائے. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو. اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی. وہ سیدھی اٹھ بیٹھی, گردن موڑ کر دیکھا اورنگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے. دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. اس نے تلخی سے سر جھٹکا, جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک آ گئی. باہر سیاہی تھی اور روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا. عجیب گھٹن تھی فضا میں, جیسے کوئی توفن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی بو نتنوں میں گھس رہی ہو. جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری. گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرا لگاتی باہر نکل آئی. لاؤنج تاریک تھا, بتیاں آٹومیٹک تھیں. وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی. اس نے لاؤنج میں قدم رکھے, بتیاں جلتی گئیں اور وہ ڈائننگ ہال تک آ گئی اور آگے نکل گئی. بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں اور اگلی جلتی گئیں. ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی. اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا اور نیچے در سے روشنی آ رہی تھی. وہ کنٹرول روم تھا. جواہرات حیرانگی سے رکی, آہستہ سے قریب آئی. ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا تو ناممکن تھا. اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا, دروازہ کھلتا گیا اور ہاشم مسترب سے ٹہلتا. وہ غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا. میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا. ماں کو دیکھ کر وہ رکا مگر تاثرات نہیں بدلے. قریب آیا, کوہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا.
دروازہ بند کر کے لاک کیا اور کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں۔ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا، خاور نے اسے مار دیا، اور یہ رہے سارے ڈاکیومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف اور جواہرات بے دم سی ہو کر رہ گئی۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور خاور تفصیلات بتا رہا تھا، اور آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھی؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا، اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی؟ وہ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پہ چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائے جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا، یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی اور بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا اور سب خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلی بائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلی بائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا۔ اس دوران وہ جا کر قتل بھی تو کر سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس سوتیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے ہو کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔ رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھیں، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی اور وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم تذبذب سے سنتا رہا جو اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی، اور سین ہوا ختم۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا، منہ میں چوئنگم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر سے ملایا اور ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا۔ ہاں، وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث، دروازہ کھولو۔ وہ قدر فکر مندی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگے۔ آہستہ آہستہ 2-4 مزید لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھیوں، کال کرنے لگی تھی آج ہم نے۔ فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری، لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور تماشا سا ہی لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا اور پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا اور پھر سیدھا ہوا اور گردن اٹھائی۔ تب اسے لگا کہ وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے، گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ وارث پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اور اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا، اسے بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو ایک ہی بات کہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ اور پھر 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج 3را دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی، گال ہتھیلی پہ جمائے،
کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور سعدی کے دل کو کچھ ہوا. وہ قریب آیا، وہ سامنے دیکھتی رہی اور آنسو گرتے رہے. بھائی وہ ماموں تھے فار گرانٹیڈ ہی، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فار گرانٹیڈ تھا. ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی. ٹھیک ہے بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں اور مجھے آج پتہ چلا کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی، میرا دل ایسے دکھے گا. مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی. مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں. بس. اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا. بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے. بھائی کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ گیا. دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں. وہ اندر آیا. کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی، ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پونچھتی تسبیح پڑھ رہی تھی. سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا. ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا. ارد گرد بھری رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کی اس سے پوچھا، سعدی لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ کہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ اور سعدی کا تو دل ہی بھر آیا. اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا. اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی، اس کی سعدی کی طرف پوچھ تھی. اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا. پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں. عمل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی. ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں نا. عمل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا. وہ سمجھتی تھی، اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی. نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا. آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں. کتنی دیر بعد کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا. سارا سب سن رہی تھی. اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا اور سر جھکا کر آگے آ گیا. سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا اور سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا. اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے. میرا دل چاہتا ہے سعدی میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں. اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیا، وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی تو گزار سکتی تھی. کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت. سعدی آنکھیں بند کی اور ٹپ ٹپ آنسو چہرے پہ لڑکتے گئے. خالہ، اس نے سر جھکایا اور اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے. اس کے دل کی یاسیت اور اجڑا پن بڑھ گیا تھا. کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا. سعدی لاجواب ہو گیا. اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا. یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا اور سین ہوا ختم. کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہو. بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے. وہ دونوں ہی مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور اینیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلو دے رہا تھا. وہ مسلسل بھمے سکیڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا. تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلانٹ کروانی چاہیے تھی. جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی. اور ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا. کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری 4 دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے نا. مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا. کیا اب پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا تو پڑے گا. جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی. تو یہ سب کیا ہے، یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ. ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور پھیکی سی مسکراہٹ.
جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا. یہاں تک آواز نہیں آتی تھی, وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی. جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکائٹرسٹ. فارس بمشکل ضبط کر کے غرایا تھا اور پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا. وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا, نہ کبھی وہ اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا. یہ سب بکواس ہے, یہ قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی. پوسٹ مارٹم کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو, وہ میرا بھائی تھا, میں نے اسے غسل دیا, اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے. اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی. ہم نے موبائل اور یہ ساری چیزیں آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا, اور یہ رسی, یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں, اس نے زور دے کر کہا اور فارس کے لب بھنچ گئے. تو وہ اس رات ادھر ہی تھا, ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو یا کسی نے اس کو مجھ پہ پلانٹ کیا. تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہی ہو, کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے. فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اسبات میں سر ہلا دیا. بالکل, یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو پھر جائیں وہ کریں جو کرنا ہے, کیونکہ میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. باہر جانے کا راستہ اس نے بازو سے دکھایا اور وہ خاموشی سے چلے گئے, اور فارس کھڑا سوچتا رہا. اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور سین ہوا ختم. سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگھرالے بالوں کی جھلک دکھائی دی. زمر وہیں کھڑی تھی, اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی. وہ روز آ جاتی پھر ان کے ساتھ رہتی. سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی. وہ دونوں ساتھ ہی برآمدے میں آئے تھے اور وہاں اب حنین نہیں تھی. زمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی اور سعدی ساتھ کھڑا ہوا, مایوس, شکستہ اور پریشان. ہم یعنی فارس ماموں اور میں پروسیکیوٹر آفیسر گئے تھے, مگر ہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکائٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اور زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا. سعدی, کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر, یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی باندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا. ان کی فائلز غائب ہیں, لیپ ٹاپ, فون غائب ہے. اوکے, میں پروسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں. وہ یقیناً یہ کیس. وہ کیوں زمر؟ وہ چڑھ گیا اور خفگی سے اسے دیکھا. آپ کیوں نہیں؟ اور زمر ایک دم رک گئی اور حیرانی سے سر نفی میں ہلایا. میں تو چھٹی پہ ہوں نا. چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے. مگر سعدی, دیکھو بیٹا, وہ ذرا سا رسان سے کہتی ہوئی آگے ہوئی. مجھے بہت افسوس ہے, وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے, بہت تمدار اور رکھ رکھاؤ والے. جس دن سے یہ ہوا ہم سبھی اپسیٹ ہیں, مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لی ہے. سعدی, میرے پاس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں, میں بہت سوں کو بھگتا چکی ہوں. یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے, میرا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ پہ اعتبار ہے, باقیوں پہ نہیں. اور وہ ضد کر رہا تھا. مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی, پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا. اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی, اور سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا. آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ اور زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے. اور زمر اٹھ کھڑی ہوئی اور سعدی کے بالکل مقابل وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. سعدی, میری شادی کل نہیں ہے, ابھی 8 دن تو ہیں, اور یہ تو پہلے سے طے تھا. کارڈ بٹ چکے ہیں. اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی, شادی سادگی سے ہوگی. مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں, سب تیار ہیں. اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اور ہماری فیملی زمر, ہم کتنے ٹوٹ گئے ہیں. ہمارے اس غم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں. وہ بے یقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا. سعدی, امی نہیں رہی, ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے. میں 29 سال کی ہوں. میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی. امی کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی. اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا. آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا اور زمر متحیر رہ گئی. بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا. خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی. میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے اس شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. خود غرض, خود غرض, خود غرض, پھر لب بھینچ لیے. ہمیں کسی سے صرف اتنی ہی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے. مجھے نہیں پتا, اسے غصہ آنے لگا. ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں. کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟
وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور کچھ کہہ نہ سکی. وہ غصے میں آگے بڑھ گیا اور زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل گئی. گھر آئی تو بڑے ابا قمیص کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے. وہ کہیں جا رہے تھے. ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف ہی تھے. شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے. امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے. اسے دیکھ کر مسکرائے مڑے لیکن وہ نہیں مسکرائی اور نہ ہی مڑی. ان کو دیکھتی رہی. اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. غور سے اس کو دیکھا. تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے. آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں. اور بڑے ابا کے آئیبرو سکڑے. مزید غور سے اسے دیکھا. کیوں؟ شادی کے ماموں فوت ہوئے. جوان موت ہے. کتنی خود غرضی کی بات لگے کہ اگر میں. الفاظ بھرا گئے مگر اسے رونا نہیں تھا. خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے. بالکل سامنے. اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی. تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو مطلب سعدی نے کہا ہے یہ سب. اوفو اس نے کچھ نہیں کہا. میں خود کہہ رہی ہوں موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے. نہیں کی تو خود غرضی ہوگی نا. اتنا تیز رد عمل زمر. یعنی واقعی اسی نے کہا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو کر تم میری بات سنو. ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئی تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی گئی تھی. اور اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت بھی کی جا سکتی ہے شادی تو کہنا کہ تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے تو کچھ نہیں کہا. اور اگر وہ پھر بھی تم کو خود غرض کہے تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے. ابا؟ اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا. وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں. یہ تمہاری مرضی ہے مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا. ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں. اس کو کوئی اعتراض نہیں. تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. اور وہ بچہ تھا. اس سے غلطی ہوئی تھی. وہ اب بھی بچہ ہے. اب بھی غلطی کر رہا ہے. پھر ذرا دھیمے ہوئے. وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے مگر وہ بچہ ہے. اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں ہے. یہ موضوع ختم ہوا. وہ کالر ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکل گئے. زمر ان کو دیکھتی رہ گئی. ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی سچ کہتے تھے لوگ بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے. اس نے کوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور موبائل کا کال ملائی اور پھر بولی تو لہجہ سر تھا. سعدی صبح مجھے ملو آفس میں. ہاں اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ پیا ہو مستغیث جو بھی ہے تب تک میں کیس ذرا پڑھ لوں. اور فون بند کر دیا. اور چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی. اور زمر خوش نہیں تھی بالکل بھی نہیں. اور سین ہوا ختم. مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا. یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے. بے چین سے آگے ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سعدی. اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم. اور تیسری کرسی پہ جینس اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے ہو کر بیٹھا فارس. ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے. گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے. یہ وہ تصاویر ہیں. کندھوں پہ نشان, کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے, سر پہ چوٹ, ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان. فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصاویر اسے دکھا رہا تھا اور زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی. گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور لونگ چمک رہی تھی. اس کا باس اس پہ استعفے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا. فاطمی. ہاشم نے بنا چونکے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا. میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا. آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنا ہوگی. اس کا لیپ ٹاپ فائل سب غائب ہیں. وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے. فارس کہہ رہا تھا اور پورے وثوق سے. اور زمر آگے ہوئی. سر اس بات میں ہلایا. ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی. کھولی. انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی. 2 رسیاں, 1 موبائل فون, 1 کپڑا جو داخل تفتیش ہے, ثبوت نمبر 12, 13, 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے. یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے. میں جانتا ہوں وہ سنجیدہ تھا. فارس اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع. اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا. اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بھی بات چاہے وہ اعتراف جرم ہی ہو وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا. پریویلیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا. اوکے. فارس نے حیرت سے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور ہاشم ہلکا سا مسکرایا. وہ جانتا تھا کہ گفتگو کدھر جا رہی ہے اور اس نے سعدی کا کندھا تھپکا.
हम बाहर चले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। फारिस ने ज़ुमर को देखते हुए हाथ उठाकर रोका और सादी ने नासमझी से सबको देखा और ज़ुमर आगे हुई। संजीदगी से फारिस को देखा। क्या आपने अपने भाई वारिस गाजी का कत्ल किया है या किसी भी तरह आप इस कत्ल में मुलव्विस हैं? और सादी का दिमाग तो भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से ज़ुमर को देखा। फारिस के जबड़े भींच गए और हाशिम ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। इंटरेस्टिंग। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो रुका। उसे वाकई सदमा हुआ था। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई को मार सकता हूँ? फारिस, आप कानून भी जानते हैं और तफ्तीश का तरीक़ाकार भी। आपने भी बहुत तफ्तीश इस तरह शुरू की होगी और आप खामोश रहें। उसने जज्बाती होकर कुछ कहते सादी को सख्ती से हाथ उठाकर खामोश करवाया, मगर वो चुप होने पे आमादा नहीं था। फुप्पो, आप ये क्या? मैं इस वक्त आपकी फुप्पो नहीं हूँ सादी, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। मैं बिल्कुल भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, और अगर आपने दोबारा टोका तो मैं आपको बाहर जाने का कह सकती हूँ। और वह खामोश होकर पीछे हो गया, अलबत्ता बार बार फारिस को देखता था और वो फारिस की तरफ मुतवज्जा हुई और संजीदा और स्पॉट। तो फिर ये आपकी कार से क्यों बरामद हुए? किसी ने मुझे सेटअप करने की कोशिश की है। ओके, ज़ुमर ने इस बात में सर हिलाया। सो मैं इस बात को सच समझूं कि आप इस कत्ल में मुलव्विस नहीं हैं? वो मेरा भाई था मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं अपने भाई को कत्ल क्यों करूँगा? क्या बस यही डिफेंस है आपका? वो स्पॉट लहजे में बोली, जैसे मायूस हुई। और फारिस खामोश रहा। उसे अब एहसास हुआ था कि ज़ुमर उसकी तरफ है, खिलाफ नहीं, और वो धीमा पड़ा। नहीं, मेरे पास एलिबाई है। मैं उस वक्त अपनी भांजी को उसकी दोस्त की तरफ लेकर गया था एक होटल में, और होटल के सीसीटीवी कैमरा में मेरे आने और जाने का वक्त रिकॉर्ड होगा, और मैं उस लड़की को गवाह के तौर पर पेश भी कर सकता हूँ। अब ये है बेहतर डिफेंस। ज़ुमर ने सर हिलाते हुए नोटिस लिया और फिर उसे देखा। आपको मुझे अपनी एलिबाई से मिलवाना होगा। मैं यकीन दहानी के बाद ही केस प्लीड करूँगी। ओके, कल तक उसे इधर ले आऊँगा या आपको उधर ले जाऊँगा? डन? श्योर। ज़ुमर ने चंद और नोटिस लिए, फिर सर उठाकर सोचती नज़रों से उसे देखा। पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया, गाड़ी से ये सब मिलने के बावजूद भी? इन चीज़ों की तस्वीर की तरफ इशारा किया। क्योंकि मेरा ख्याल है ये वार्निंग थी कि मैं उसे खुदकुशी समझकर बंद कर दूं, वरना वो उसे मेरे ऊपर डाल देंगे। अब हम किसी समत पढ़ रहे हैं। तभी हाशिम खंकारा। आई एम श्योर फारिस बेगुनाह है। साथ ही फारिस के तासुरात देखे और वो ज़रा नर्म हुए। सर के इसबात से हाशिम की बात की तायीद की और उठ गया। हर चीज़ के लिए शुक्रिया मैडम प्रोसिक्यूटर। और फारिस बाहर निकल गया और सादी कदरे बेयकीन, बेचैन और कदरे उलझा हुआ था, और ज़ुमर से बात करने की लग खोले, मगर फिर रौब था या क्या, वो बग़ैर कुछ कहे बाहर चला गया। हाशिम सबसे आखिर में उठा और मुस्कुरा कर ज़ुमर को देखा। आपका क्या ख्याल है, क्या फारिस बेगुनाह है? वो सामने फैले सफ़े समेटते हुए ज़रा शाने उचका कर बोली, मेरी राय मैटर नहीं करती। कम ऑन, अब तो हम दोस्त हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं। ज़ुमर ने संजीदगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो बेगुनाह है। और हाशिम के गले में फंदा सा लगा। बहरहाल वो मुस्कुराता रहा। और किस बात से आपको यह लगा? कत्ल केस में 3 चीज़ें होती हैं, कातिल, मकतूल और वजह कत्ल। इस तकौन में कातिल की जगह फारिस फिट नहीं आता, क्योंकि उसके पास अपने भाई को मारने के लिए कोई भी वजह, कोई भी मकसद नहीं है। आखिर वो क्यों मारेगा वारिस गाजी को? सर इस बात में हिलाते हाशिम मुड़ गया। मुड़ते साथ ही चेहरे से मुस्कुराहट गायब और उसकी जगह सख्ती ने ले ली। खुद पे लानत भेजकर वो बाहर निकला। आखिर इतनी अहम बात वो कैसे मिस कर गया? फारिस और सादी बाहर ही खड़े थे और वह कोट का बटन बंद करता हुआ उन तक आया, हल्का सा मुस्कराया। डीए को तुम्हारी बात पे यकीन है फारिस, अब तुम्हें उसको अपनी एलिबाई से मिलवाना है बस। ज़रा सा रुक कर सवाल किया। तुम्हारी भांजी की दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? वो जहन में एक नया लाए अमल तरतीब देते हुए पूछने लगा। वो अमरीकन है गोरी, होटल में ही रह रही है। कल मिलवा दूंगा मैडम से उसको। वो नाखुश लग रहा था। क्या नाम है उसका? अलीशा, सादी ने जवाब दिया, और वह उदास और मुज़म्मल सा फारिस के पीछे जा रहा था, जो सारी कार्रवाई से कतन खुश नहीं लग रहा था। हाशिम ने लब भेंचे बेतासुर निगाहों से उसे जाते हुए देखा। गर्दन में गिल्टी सी उभर कर गायब हो गई। उसने सर हल्का सा झटका, गोया के नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जहन में कुछ खटक गया। अलीशा अमरीकन। हाय सादी, उसने उसे पुकारा। दूर जाता सादी पलटा और धूप के बाईस आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। फारिस से कहो मुझे अपनी एलिबाई का नाम, होटल का पता वगैरह टेक्स्ट करे। मैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता हूँ। कोर्ट में हर जाविये से उसे जज किया जाएगा। ओके। सादी मुड़ गया और फारिस दूर जा रहा था और उसके पीछे चलता गया। हाशिम वही खड़ा उनको देख रहा था और फिर मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई।
خاور کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں. مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ پتا ہوں. کرختگی سے کہہ کر اس نے فون کو بند کر دیا اور سین ہوا ختم. 4 سال بعد حماد اور سعدی کے مشترکہ رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بنا کسی کرختی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا. اس کے مخاطب نے کہا لگایا تو ماضی میں کھوئی حنین چونک کی ارد گرد دیکھا. وہ رنگوں اور روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی. ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی. سست روی سے بیٹھی زمر اب وہاں نہیں تھی اور حنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی. وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی اور حنین کی رشتے کو انکار کرنے والی بات پہ ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے. شاکڈ سوچ میں ڈوبی ہوئی حنین نے ہوں کر کے رخ موڑ لیا اور سوفلے کھانے لگی. کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں آ کر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بال انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا. اور وہ خود بین گلے والے لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھی. اور زمر نے دلہا دلہن کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے. مجھے فرق نہیں پڑتا. آئی ایم سوری. اس دن سونیا کی سالگرہ پہ بھی میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا. جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا اور زمر پھیکا سا مسکرائی لیکن بولی کچھ نہیں. میں دانستہ طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں. تم خود دیکھو اپنے آپ کو. اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو. ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اس سے صحت یاب نہیں ہو سکی. وہ نرمی سے کہہ رہی تھی اور زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے. تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر تم فارس سے انتقام نہ لے لو. وہ اس سب کا ذمہ دار ہے. وہ آزاد گھوم رہا ہے. میں نے 4 سال انتظار کیا کہ شاید کورٹ اس کو سزا دے دے مگر وہ کل بھی سب کی نظروں میں بے گناہ تھا اور آج بھی بے گناہ ہے. وہ سامنے دیکھتی ہوئی تلخی سے بولی. تو پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی کیا؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربے لگا رہی تھیں. اب میں اپنا انتقام خود لوں گی. وہ سرد اور سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی اور جواہرات کی آنکھیں چمکیں اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے. تم کچھ پلان کر چکی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو. آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم. بے وجہ نہیں، وجہ تھی اس کے پاس. زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا. اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا اور وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا. سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکراتی جاؤں. اور جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آئی ایم سوری. میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لیا. جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا. بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا مگر تم قانون سے مایوس ہو؟ پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح پولیس بھی مردہ ہو چکا ہے. یوں میری حجت تمام ہو جائے گی. اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا ہے. جواہرات کی ہلکی سی سانس بحال ہوئی اور دلچسپی بڑھی اور زمر نے اس بات میں سر ہلایا. ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں. اچھا تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مسز کاردار، جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا. اگر کورٹ اس کو سزا دیتا تب بھی سعدی، ابا، حنین سب کو یہ ظلم ہی لگتا. کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے. اس نے تو مجھے اس جرم کی سزا دی ہے جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. اچھا اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی. ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا. اور میں اس کو اس سب میں اس طرح سے پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا سب اسے مجرم ہی مانیں گے. مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے. تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی. اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ، کانٹیکٹس، کمپیوٹر، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی. اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ بھی چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کرے. یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا سی الجھی تھی اور زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی. ہے ایک طریقہ مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے. اور جواہرات نے قدر چونک کر اسے دیکھا. کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بامشکل سنائی دیا. ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ. بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے.
اور جواہرات بالکل سن رہ کہ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کاردار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے بس۔ اور جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی، تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اور سین ہوا ختم۔ اور اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 5 بھی ہوا ختم۔ چیپٹر نمبر 6 ہم سٹارٹ کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی یہ آپ کو ایپیسوڈ؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اب انٹرسٹنگ تھوڑی ہوتی جا رہی ہے سٹوری۔ زمر جس نے کبھی فارس کو شاید چاہا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتی بھی ہوگی، لیکن اس وقت تو ہو نہیں سکی، اور آج جب وہ شادی کرنے جا رہی ہے تو ایک انتقام اور بدلہ لینے کے لیے کیسے ہوگی ان کی شادی۔ اور ابھی بھی اس میں ایک سسپینس یہ کہ فارس نے گولی کیوں اس پہ چلائی تھی، وہ والا حصہ باقی ہے۔ سٹوری کسی نہ کسی سائڈ پہ لگ رہی ہے اور چیزیں بہت سی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں ہاشم کا جو کردار ہے وہ بہت ہی سمارٹ ہے، کیسے وہ سارے ثبوتوں کو اس کے خلاف کر رہا ہے۔ بھائی دماغ تو ہے انسان کے پاس۔ کیا ہوگا ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔